बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल तदरीस चैनल के नाज़रीन, दुरूसुल बलागा का सबक शुरू करने से पहले मैं आपके सामने 4 चीज़ें रखना चाहता हूँ जिनका जानना हर तालिब इल्म के लिए, कामयाब तालिब इल्म के लिए भी ज़रूरी है और एक माहिर और कामयाब उस्ताद के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप टॉप के मुदर्रिस बनना चाहते हैं या मुदर्रिसा बनना चाहती हैं या कामयाब तालिब इल्म बनना चाहते हैं तो इन 4 चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तालीम में आप कामयाब होंगे। हमारे दरस निज़ामी के निसाब के अंदर जितनी भी बुक्स हैं, किताबें हैं अरबी के अंदर जो लिखी हुई हैं, उनके बारे में आपको 4 चीज़ें जानना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि आपकी इबारत दुरुस्त होनी चाहिए। इबारत दुरुस्तगी का मतलब ये है कि वजूह इराब मालूम हो, यानी अगर असातिज़ा आपसे पूछें कि ये मरफ़ू क्यों है, मंसूब क्यों है, मजरूर क्यों है, तो आप आसानी के साथ बता सकें, आपके अंदर मलका हो, सलाहियत हो, काबिलियत हो, और ये काबिलियत और सलाहियत जो है वो मुसलसल मेहनत से पैदा होगी। तो आप बता सकें कि ये मरफ़ू इस वजह से कि मुब्तदा है, मंसूब इस वजह से मफ़ूल बिही है, हाल है वग़ैरह। इसी तरह मजरूर के बारे में आप बता सकें, मजरूर इस वजह से मुज़ाफ़ इलैह है या फिर पीछे हर्फ़ जार दाखिल है। ये पहली चीज़ है। और इबारत की दुरुस्तगी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इबारत दुरुस्त किए बगैर आप सही तर्जमा नहीं कर सकते, और तर्जमे में अगर गलती हो जाए तो उसका आपको इल्म नहीं होगा। अगर आपके सामने कोई बंदा कुरान पढ़ रहा है, उसका तर्जमा कर रहा है, या हदीस पढ़ रहा है उसका तर्जमा कर रहा है, और आपको इबारत नहीं आती, इबारत में दुरुस्तगी का इल्म नहीं है और आपको वजूह इराब मालूम नहीं है, तो आप उसकी गलती की इस्लाह नहीं कर सकते, आप पकड़ नहीं सकते, बता नहीं सकते कि वो क्या गलती कर रहा है। आप ख़ुद भी अगर तर्जमा करेंगे तो तर्जमा करते हुए बहुत सी आप गलतियाँ कर जाएंगे। इसलिए इबारत की तस्हीह बहुत ज़रूरी है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर यह है कि आपने तर्जमे में कोशिश करनी है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने पहले किसका तर्जमा करना है, बाद में किसका तर्जमा करना है। आपको पता होना चाहिए मारिफा हो तो तर्जमा क्या होगा, नकिरा हो तो तर्जमा क्या होगा, मुब्तदा हो तो क्या तर्जमा होता है, फ़ाइल हो तो क्या होता है, नाइब फ़ाइल हो तो क्या होता है। इसके अलावा दीगर उमूर तर्जमे के उसूल और कवायद का इल्म भी आपको होना बेहद ज़रूरी है। तो तर्जमे पर आप मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, तो आपकी जो है वो कामयाबियों का सफ़र जो है वो शुरू होगा और एक बेहतरीन तालिब इल्म और बेहतरीन उस्ताद बन सकेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि आपको इबारत की तशरीह का मलका भी हासिल हो। यूँ समझ लीजिए नफ्स मफ़हूम अगर आपसे पूछा जाए कि इस इबारत के अंदर क्या बयान किया गया है तो आप अपने लफ्ज़ों में उसको बयान कर सकें। एक तो होता है कि जो आप तर्जमा है वही आप तशरीह के तौर पर बता दें, तो ये तो आपने तर्जमा बता दिया, बल्कि बेहतरीन सलाहियत और काबिलियत ये है कि जो अरबी इबारत के अंदर मौजूद है उसको आप अपने लफ्ज़ों में आसान से आसान तर करके खुलासे की सूरत में आप समझाने की सलाहियत और काबिलियत रखते हों। इसका मतलब ये हुआ कि आपका की इबारत भी दुरुस्त है और आपका तर्जमा भी दुरुस्त है। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ ये है कि अगर आपसे उस इबारत के हवाले से कोई सवाल किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि इस सवाल का जवाब किताब के किस सफ़े पर और किस इबारत के अंदर मौजूद है। हमारे यहाँ बहुत से मुदर्रिसीन जो है वो किताबें पढ़ाते हैं, अरबी किताबें, और असातिज़ा तलबा किताबें पढ़ते हैं, लेकिन असातिज़ा इस पर तवज्जो नहीं देते। और तलबा की काबिलियत और सलाहियत का आलम ये होता है कि अगर उनको आप 5-6 सफ़हात या 10 सफ़हात जो आपने पढ़ाई है कोई अरबी किताब, उसके आप सवाल बनाकर दे दें और उन्हें कहें कि जी ये किताब है और ये सवालात हैं और आपने किताब देख कर इन सवालों को हल करना है, तो अक्सर तलबा ऐसे होंगे जो सवालों को हल नहीं कर सकते, किताब देखकर भी सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। उनसे जब आप इम्तिहान लेते हैं, समाई शशमाई सालाना इम्तिहान लेते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो कैसे सवालों के जवाब हल कर लेते हैं। जब देखकर उनको सवालों के जवाब मालूम नहीं हैं तो फिर बग़ैर देखे वो कैसे सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो इसका एक ही तरीका होगा कि वो रट्टा लगाते हैं, और अगर उन्होंने रट्टा लगाया है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने किताब को नहीं पढ़ा, बस तोते की तरह कुछ इबारत रट ली है और उसको समझा नहीं है। किताब पढ़ना और चीज़ है और रट्टा लगाना और चीज़ है। तो आपने 4 चीज़ों का ख्याल करना है। अगर आप तालिब इल्म हैं तो आपने इन 4 चीज़ों के ख्याल करना है, और अगर आप उस्ताद हैं तो भी आपने तलबा के अंदर इन 4 चीज़ों की काबिलियत और सलाहियत को पैदा करना है।
اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ 30 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے یا 40 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، تو 40 منٹ کے پیریڈ میں یہ 4 چیزیں ہم کیسے طلباء کو سمجھا سکتے ہیں، اس پر محنت کیسے کر سکتے ہیں، ہم نے نصاب بھی تو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ آپ کی محنت پر ہے، کچھ محنت آپ کو کرنی ہوتی ہے، کچھ طالب علم کو محنت کرنی ہوتی ہے۔ اب وہ محنت آپ کیسے کریں گے، طالب علم کیسے کریں گے، ہم انشاءاللہ عز و جل اگلی ایپیسوڈ کے اندر اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں دروس البلاغہ کی عبارت کی طرف اور عبارت حل۔ سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ فمخالفة القياس كون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي كجمع بوق على بوقات في قول المتنبي فإن يك بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول إذ القياس في جمعه للقلة أبواق وكموددة في قوله إن بني لا لئام زهدة مالی فی صدورہم من موددۃ والقیاس مودۃ بالادغام۔ ہم نے عبارت پڑھ لی، آپ عبارت سن کر اپنی عبارت کی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن اتنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ عبارت پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو وجوہ اعراب کا علم بھی ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کلاس میں جاتے ہیں اور استاد صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا مخالفۃ القیاس آپ نے پڑھا، مخالفہ کو مرفوع پڑھا ہے، تو یہ مرفوع کیوں پڑھا ہے؟ تو آپ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا یاد کر کے آپ استاد صاحب کو بتا سکتے ہیں کہ استاد صاحب یہ مبتدا ہے۔ اگر وہ پوچھیں قیاسی کو آپ نے مجرور کیوں پڑھا تو آپ بتا سکتے ہیں مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح اگر وہ پوچھیں کون کو آپ نے مرفوع کیوں پڑھا تو آپ بتا سکتے ہیں خبر ہے۔ تو ایسے ہی باقی جو ترکیب ہے وہ ساری کی ساری میں نے لکھ دی ہے، تو ترکیب سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کس لفظ کو مرفوع کیوں پڑھا جائے گا اور کس لفظ کو منصوب کیوں اور کس کو مجرور کیوں پڑھا جائے گا۔ علی حرف جار کے نیچے میں نے یہ نشان لگا دیا ہے اور اس کے بارے میں میں نے ترکیب نہیں لکھی، کیونکہ حروف جارہ کے بارے میں مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حروف جارہ ہیں۔ ایسے ہی آپ لدولتن ہے، جار مجرور ہے، اور ففی الناس بھی جار مجرور ہے، میرے خیال میں لہا بھی جار مجرور ہے، تو مجھے اس کے بارے میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جار مجرور ہے۔ تو یہاں آپ نشان دیکھیں اور دیکھیں کہ ترکیب نہیں کی ہوئی تو سمجھ لیجئے وہ جار مجرور ہیں، اس لیے میں نے ترکیب نہیں کی۔ تو یہ ہماری ترکیب ہو گئی، اور امید ہے کہ اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے تو آپ کی عبارت بھی درست ہو جائے گی اور آپ وجوہ اعراب بھی جان لیں گے۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے، ہم نے بریکٹ کے اندر ترجمہ لکھا ہے، جہاں تک بریکٹ ہے وہاں تک آپ نے عبارت پڑھنی ہے اور پھر اس کا ترجمہ کرنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے کس لفظ کا ترجمہ کیسے کرنا ہے اور کہاں تک کیا ترجمہ کرنا ہے۔ تو مخالفت القیاسی اور مخالفت قیاس، کون الکلمتی غیر جاریۃ، کلمے کا جاری نہ ہونا ہے، علی القانون الصرفی، صرفی قانون پر، کجمع بوقن علی بوقات، جیسا کہ بو کی جمع بوقات پر، فی قول المتنبی، متنبی کے قول میں، فَإِنْ يَكْ بَعْضُ النَّاسِ، پس اگر بعض لوگ ہوں، سیفاً لدولتن، پس لوگوں میں بغل ہیں اس کے لیے اور ڈھول ہیں، اذ القیاس فی جمعہ للقلۃ ابواق، اس لیے کہ قیاس اس کی جمع قلت میں ابواق ہے، وَكَمَوْدَدَةٍ فی قولہ، اور جیسے موددتن اس کے قول میں، ان بنی للئام زہدۃ، بے شک میرے بیٹے نکمے کمینے ہیں، ما لی فی صدورہم من موددۃ، میرے لیے ان کے مودۃ بالادغام، اور قیاس مودت ہے ادغام کے ساتھ۔ ترجمہ اور ترکیب تو آپ نے سماعت فرما لی، اب ہم چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ تشریح میں ہم 2 طرح کی تشریح کریں گے، ایک مختصر تشریح اور ایک تفصیلاً تشریح۔ مختصر تشریح اس کی یہ ہے، جہاں تک ہم نے عبارت پڑھی ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے مخالفت قیاس کی تعریف اور اس کی 2 مثالیں بیان کی ہیں۔ یہ ہو گئے مختصر تشریح۔
جب آپ سے کسی بھی عبارت کے حوالے سے تشریح کا مطالبہ کیا جائے تو آپ نے پہلے اس طرح مختصر تشریح کرنی ہے، اس کے بعد اگر مزید ڈیٹیل معلوم کی جائے یا پوچھا جائے تب آپ نے اس کی تفصیلاً تشریح بیان کرنی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ سے اس کے متعلق کوئی سوال کیا جائے تو پھر آپ نے سوال کا جواب دینا ہے عبارت کے اعتبار سے۔ تو اب ہم چلتے ہیں تفصیلاً تشریح کی طرف۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے مخالفت قیاس کی تعریف بیان کی ہے۔ مخالفت قیاس کی تعریف یہ ہے کہ کلمہ میں صرفی قانون جاری ہوتا ہو مگر جاری نہ کیا جائے تو اس کو مخالفت قیاس یعنی قانون کی مخالفت کہا جاتا ہے۔ آپ نے صرف کے اندر علم و صیغہ میں بھی اور اس کے علاوہ ابتدائی کتاب میں آپ نے صرف کی جو کتابیں ہیں، جس مدرسے میں جامعہ میں آپ پڑھتے ہیں مختلف کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو صرف کی کوئی بھی اگر آپ کو کتاب پڑھائی گئی ہے تو اس میں آپ نے بہت سے قوانین بھی پڑھے ہوں گے۔ مثلا اس میں صحیح کے بھی قوانین پڑھائے جاتے ہیں، محموز کے بھی قوانین پڑھائے جاتے ہیں، مثال کے بھی پڑھائے جاتے ہیں، اجوف کے بھی، ناقص کے۔ اب میں مثال کے طور پر چند قوانین آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے کہ آپ نے جو ہے وہ اجوف کا قانون پڑھا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ واو متحرک ہو ما قبل مفتوح ہو تو واو کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ جیسے قال اصل میں قول تھا تو قول میں واو متحرک ہے، ما قبل فتح ہے تو واو کو ہم الف سے تبدیل کر دیں گے۔ اب اگر کوئی بندہ جو ہے وہ قال کو قول پڑھے تو اس میں حالانکہ صرفی قانون جاری ہوتا ہے مگر وہ صرفی قانون جاری نہ کرے اور جاری کیے بغیر پڑھے تو اس کو کہتے ہیں مخالفت قیاس۔ یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح دعا ہے، اصل میں دعویٰ تھا تو اگر اس میں قانون جاری ہوتا ہے تو کوئی بندہ قانون جاری نہ کرے اور دعویٰ کو دعویٰ پڑھے، واو کو الف سے تبدیل نہ کرے تو اس کو کہتے ہیں مخالفت قیاس۔ یہاں پر بھی وہی قانون جاری ہوگا۔ ایسے ہی یقول اصل میں یقول تھا، واو متحرک ما قبل ساکن، واو کی حرکت ما قبل کو دے دی تو یقول ہو گیا۔ تو اب اگر کوئی شخص یقول کو یقول پڑھے اور اس میں قاعدہ جاری نہ کرے تو اس کو کہتے ہیں مخالفت قیاس۔ یہ تو وہ عام مثالیں تھیں، میں نے سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے آپ کو دے دیں۔ اب جو مصنف علیہ الرحمہ نے دو مثالیں دی ہیں ان میں سے ایک ہے بوق کی جمع بوقات۔ تو جو شاعر ہے اس نے بوقات کا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ اس کو بوق کی جمع ابواق جمع قلت آتی ہے تو ابواق کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا مگر اس نے بوقات کا لفظ استعمال کیا۔ قیاس کے مطابق بوق کی جمع قلت ابواق آتی ہے، بوق کی جمع قلت بوقات نہیں آتی، تو قانون کے خلاف شاعر نے لفظ کا استعمال کیا، بوقات کا لفظ استعمال کیا۔ بوق کہتے کس کو ہیں؟ بوق مزامیر کو کہتے ہیں، یعنی وہ مزامیر جن میں آواز ڈال کر یعنی پھونک کر ان کو بجایا جاتا ہے۔ اس کی تصویریں میں آپ کے سامنے لگا دی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کو بوق کہا جاتا ہے، مزامیر کہا جاتا ہے۔ دوسری مثال مصنف علیہ الرحمہ نے دی ہے مودتن، یہ اصل میں موددتن تھا۔ اب اس میں ایک قاعدہ لگتا ہے مضاف کا، دو حرف ایک جنس کے ہوں تو پہلے کو ساکن کر کے ادغام کر دیتے ہیں، لیکن شاعر نے مودتن کی بجائے موددتن کا لفظ استعمال کیا، اس میں صرفی قانون جاری نہیں کیا، تو اس کو کہتے ہیں مخالفت قیاس۔ اب میں آخر میں آپ کو عبارت کی درستگی کا ایک ٹپ دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے جتنے بھی لیکچر ہوں گے دروس البلاغہ کے یا اس کے علاوہ کوئی بھی لیکچر ہوگا تو اس میں عبارت کے حوالے سے میں ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات دیتا رہوں گا، تو آپ یہ سنتے رہیں گے، اس کو اپنی کاپی پر اگر لکھتے رہیں گے، جمع کرتے رہیں گے تو یہ بہت سے قواعد بن جائیں گے، اور اگر آپ نے ان قواعد کی روشنی میں عبارت کو پڑھا تو انشاءاللہ آپ کی عبارت درست ہو جائے گی۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جہاں آپ کی جو عبارت آج ہم نے پڑھی ہے مخالفت القیاس فی کون الکلمتی غیر جاریۃ علی القانون الصرفی، جی اس میں کون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کون کا لفظ بہت جگہ استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر درس نظامی کی کتابوں میں تو بہت استعمال ہوتا ہے، لہذا کون کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون لفظ کے بعد عام طور پر یا ضمیر ہوتی ہے یا پھر مضاف الیہ ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ تو اگر مضاف الیہ ہوگا تو اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے، اور اگر ضمیر ہوگی تو ضمیر کے بعد
جو اسم آئے گا اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے، کیونکہ وہ کون کی خبر ہوتی ہے۔ کون فعل ناقص کا مصدر ہے، تو جیسے فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اسی طرح کون مصدر کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ اسم وہی مضاف الیہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ مضاف الیہ کے بعد ہوتی ہے۔ تو کون کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کون کے بعد اگر مضاف الیہ ہوگا تو اس کو مجرور پڑھنا ہے، اور مضاف الیہ کے بعد جو اسم ہوگا اس کو منصوب پڑھنا ہے۔ اور اگر کون کے ساتھ ضمیر ہے، جیسا کہ یہ مثال آپ کے سامنے ہے، تو اگر ضمیر ہو تو ضمیر کے بعد والا جو اسم ہوگا اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے۔ تو یہ ترکیب کے حوالے سے میں نے ایک ٹپ آپ کو دے دیا ہے، اسی طرح انشاءاللہ عز و جل میں دیتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع